अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड विद अनीक नाजी। पाकिस्तान में वो सियासी मामलात एक दफ़ा फिर गर्मा गर्मी की तरफ जा रहे हैं। कल पीटीआई का जलसा जो कि अनाउंस हुआ है इस्लामाबाद में, उसके हवाले से बहुत हुकूमती लीडर भी सामने आए, टेलीविज़न पे आकर उन्होंने भी गर्मा गर्म बयानात दिए। उसके अलावा आर्मी चीफ़ की एक तकरीर जिसमें उन्होंने मशवरा किया या रहनुमाई की या इस ख्वाहिश का इजहार किया, जो भी अल्फाज आप देना चाहें, लेकिन ये बात बहुत अहम है कि सियासी इख्तलाफात को नफ़रत में, ज़ाती दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। और वो लोग जो मायूसी और इंतशार फैलाते हैं उनके ऊपर कानून की हुक्मरानी कायम होनी चाहिए। मैं इसका मतलब ये समझता हूँ कि वो लोग जो फसाद फैलाते हैं, एक तो ख़वारिज हैं वो जो दहशतगर्दी करते हैं, दूसरे वो जो सोशल मीडिया पे आके जानते बूझते हुए झूठी खबर बनाकर सर्कुलेट करते हैं और उसके बाद उस पर झूठे तबसरों का एक फसाना खड़ा कर देते हैं। पीटीआई के अंदर भी कुछ तब्दीलियाँ आई हैं। उमर अयूब ने इस्तीफ़ा दे दिया है सेक्रेटरी जनरल ने, इसकी क्या वजह हो सकती है? ये हैं वो मौज़ूआत जिन पर गुफ्तगू करेंगे। इन सवालों पर रहनुमाई के लिए, सवालों के जवाब के लिए हमने दावत दी है जनाब मज़हर अब्बास साहब को। कराची से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब, आपने हमें वक्त दिया। कि ये जो अभी हाल ही में आर्मी चीफ़ का भी बयान आया सियासी नफ़रतों के हवाले से, और एक हम देखते हैं, सभी जानते हैं, आप भी ये बात कहते रहते हैं कि स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, लेकिन वो नफ़रतें आपको प्रैक्टिकली अमली तौर पे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही हैं। क्या रास्ता होगा? देखिए, जो सियासी नफ़रत ना भी हो तो हम इख्तलाफात को उस नहज पर ले जाते हैं कि जहाँ से वापसी के इम्कानात मध्यम होते चले जाते हैं। और ये हमने माजी में देखा है हमारी सियासी जमातों में, हमारे सियासी कायदीन में, जिस तरह के इख्तलाफात होते हैं और फिर हम उसमें अपने इख्तलाफ को या उसको दुश्मनी तक ले जाने में हरबे कौन से इस्तेमाल करते हैं। हम वही हरबे इस्तेमाल करते हैं जो हमारे ऊपर अप्लाई किए गए हुए होते हैं माजी में। यानी हम चीज़ों को बेहतर बनाने की तरफ नहीं जाते, हम उन्हीं इख्तियारात को, उन्हीं इंतज़ामी क़वानीन को जो किसी न किसी हवाले से कभी ना कभी हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए होते हैं, हमारे पास जब इख्तियार आता है तो हम उनको ख़त्म नहीं करते। हम चीज़ों को बेहतर बनाने की तरफ नहीं जाते, बल्कि उन्हीं इक़दामात को हम अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। और ये आज की लड़ाई नहीं है। अगर आप देखें तो क़याम पाकिस्तान के बाद जो क़वानीन अंग्रेज़ ने तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए बनाए थे, वो सारे क़वानीन को हमने अपनी सिक्योरिटी एक्ट का हिस्सा बना लिया। वो सारे क़वानीन जो मीडिया को कुचलने के लिए, दबाने के लिए अंग्रेज़ ने बनाए थे, वो उन सारे क़वानीन को उन्होंने तो ख़त्म कर दिया, हमने उनको जो है वो एप्लीकेबल कर लिया। अभी हाल ही में देखिए, मिसाल इस्लामाबाद का जो ये बिल आया है मुज़ाहरे के ख़िलाफ़, मुज़ाहरे कैसे होने चाहिए, किस नौइयत के होने चाहिए, असम्बली का मतलब क्या है, लोगों के इज्तिमा का मतलब क्या है, इसको एक तरफ रखें। और सेक्शन 144 अगर आप उठाएं तो सेक्शन 144 कब से चला आ रहा है? क़याम पाकिस्तान के बाद से चला आ रहा है। और उसका मकसद यही था कि उन्होंने जो टर्म यूज़ की थी अनलॉफुल असम्बली। अब अनलॉफुल असम्बली को हमने और ज़्यादा, यानी सेक्शन 144 में शायद वो सज़ाएँ नहीं हैं जो हमने इस इस्लामाबाद बिल में। अब जो लोग बिल लेकर आए हैं, यानी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की हम बात करें, इंतहाई मोहतरम अपने साथी हैं, लेकिन उनके अपने साथ क्या गुजरी, उनको किस तरह उनके घर पे रेड करके उनको फिर हथकड़ी पहना के, यानी जिसकी सब ने मजम्मत की। तो होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि उनके साथ जिस तरह का सलूक किया गया और जिन कवानीन का सहारा लिया गया, उन कवानीन को ख़त्म किया जाता। लेकिन आज आप वो बिल पेश कर रहे हैं कि जो आप अपने मुखालफीन के साथ वही करना चाहते हैं जो कल आपके साथ हुआ। जी बिल्कुल। कोई भी। और असल मसला ये कि हम ये भूल जाते हैं कि हम आज हुकूमत में हैं, कल नहीं होंगे। तो कल जो आएगा और वो इन्हीं कवानीन का सहारा लेके हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा, तो फिर आपकी क्या पोजीशन होगी? तो हमारे यहाँ ये जो चीज़ है, और ये बात हुई है कि सियासी इख्तलाफात को दुश्मनियों में नहीं बदलना चाहिए, बात ठीक है कि सियासी इख्तलाफात टेबल पर, अक्रॉस द टेबल हल होते हैं, मुज़ाकरात के ज़रिए हल होते हैं। आप देखें कि PNA और भुट्टो साहब के दरमियान शदीद तरीन इख्तलाफ था, यानी उसमें तो कई सौ लोग मार दिए गए थे, उसके बावजूद भी मुज़ाकरात हुए, हल भी निकाला गया। और प्रोफेसर गफूर साहब की किताब में मौजूद है कि हल तो निकल आया था।
جی ماشاء اللہ کا کوئی جواب نہیں تھا. اس کے بعد کے حالات دیکھ لیں آپ, بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کے درمیان کیا کچھ نہیں ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہوئی تھیں. کون سی زبان ہے جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف استعمال نہیں ہوئی تھی. جی بالکل لیکن درست پھر ہے. لیکن مدد صاحب میں یہاں تو مذاکرات میں اعتراض اگر کسی کو ہے پی ٹی آئی کو ہے نا, حکومت تو میرا خیال ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, وہ یہ ہمیں سمجھتے ہی کچھ نہیں. دیکھیے بات ٹھیک ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ایک ہارڈ پوزیشن لی ہوئی ہے, اور میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ وہ آپ جو اتنی ایسی پوزیشن لیتے ہیں, کیونکہ آپ جن سے بالکل آپ کی نہیں بنتی, جن کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے, مذاکرات انہی سے کیے جاتے ہیں, انہی سے بات کی جاتی ہے, ان کے منہ پر سامنے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, آپ کر لیں کیا ہوگا. اگر مذاکرات ہوں گے تو پی ٹی آئی اپنا موقف کیا رکھے گی کہ اس مینڈیٹ کو ہم تسلیم نہیں کرتے. آپ اس مینڈیٹ 2014 میں کیا ہوا تھا, 2014 میں ہوئے تھے نا مذاکرات, جی اس کے نتیجے میں ایک جوڈیشل کمیشن بنا تھا, اور اس جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگ کو چاہے تحفظات کے ساتھ ہی صحیح لیکن عمران خان صاحب نے ایکسیپٹ کیا تھا. تو آپ نے کیے تو تھے مذاکرات. آپ تحریک عمران خان جو ہے نواز شریف کے اتحادی رہے ہیں. ان کے جب 2007 میں قاضی حسین احمد, عمران خان اور نواز شریف صاحب ایک ہی الائنس کا حصہ رہے ہیں, تو آج ایسی کیا بات ہے کہ آپ ان کی شکل دیکھنا برداشت نہیں کرتے. لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے, کہہ تو رہے ہیں کہ آپ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, ایک طرف آتا ہے کہ مذاکرات کے لیے تیار ہے, اس کا گھنٹہ نہیں گزرتا کہ ایک بیان اس کے خلاف سخت آ جاتا ہے حکمراں جماعت کے لوگوں کی طرف سے. تو آپ وہ ماحول ہی نہیں بنا رہے ہم کہ جس ماحول میں پولیٹیکل جو سیاسی جو درجہ حرارت ہے اس کو نیچے لایا جائے. پہلے ایک ماحول بنا جاتا ہے, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بیانات کی شدت میں کمی آتی ہے, پھر جا کے آپ مذاکرات جو ہے کم سے کم ایجنڈا ڈسکس ہوتا ہے. ابھی تک کیا کوئی تحریری طور پہ اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے؟ صرف ٹیلی ویژن پہ آ کے ایک بیان دینے سے تو بات نہیں بنتی. آپ دیں, آپ اپنا ایجنڈا بتائیں, وہ اپنا ایجنڈا بتائیں گے, آپ چاہیں تو بیچ میں میڈیٹرز رکھ لیں, اس کے اندر حل نکالیں, اپنی اپنی پوزیشن پر رہتے ہوئے حل نکالنے کی میکسیمم کیا ہوگا, مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے. پھر اس کے نتیجے میں ایک اور کوشش کی جاتی ہے. جو جمہوری رویے ہیں وہ تو یہی ہیں, یہ جمہوری رویے نہیں ہے کہ ایک طرف حکومت انتظامی اختیارات کے ذریعے اپنے مخالفین کو دبائے, ان کو لاپتہ کر دے, ان کو جیلوں میں ڈال دے, اور دوسری طرف اپوزیشن جو ہے وہ ایک دم جہاد کا اعلان کر دے اور ناقابل قبول کے طریقے کی طرف چلی جائے. یہ رویے جو ہیں یہ آپ کو بہت ہی خطرناک موڑ پہ لے آتے ہیں اس میں. اور جو ہم دیکھ رہے ہیں انفارچونیٹلی کہ پاکستان میں واحد اگر کوئی یقینی صورتحال ہے تو وہ غیر یقینی صورتحال ہے. اچھا یہ فرمائیے گا, فواد چودھری صاحب کا آج انہوں نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک تبصرہ کیا, اپنا تجزیہ. انہوں نے کہا کہ حکومتی اتحاد ایک آئینی ترمیم لانے کی کوشش کر رہا ہے جس کے بعد وہ عدلیہ پر دباؤ بڑھا سکتے ہیں. اگر وہ آئینی ترمیم لانے میں کامیاب ہو گئے تو پی ٹی آئی پر مزید سختی آئے گی, لیکن اگر وہ کامیاب نہ ہوئے تو ہمارے مذاکرات پھر حکومت سے ہو سکتے ہیں. یہ ان کا تجزیہ ہے, تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلے تو ابھی فواد چودھری صاحب ایک انڈیپینڈنٹ اس وقت مائنڈ کے طور پہ وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی سے جوڑے ہوئے ہیں. وہ فواد چودھری صاحب کو ابھی تحریک انصاف میں اس طرح کی ایکسیپٹیبلٹی دوبارہ نہیں مل پائی, ورنہ تو وہ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا حصہ ہوتے نا. ورنہ تو ابھی تک وہ تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے اس سے تو وہ شدید اختلاف کرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ بانی پی ٹی آئی باہر آئے. تو وہ اپنا ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ جو ہے سامنے رکھ رہے ہیں, اور ظاہر ہے اس میں حکومت کو تنقید کر رہے ہیں, بانی پی ٹی آئی کے حق میں بیان دے رہے ہیں. لیکن جو بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ ترمیم وہ لایا, وہ تو مجھے لگتا نہیں کہ آئینی ترمیم آ سکتی ہے مشکل ہے میں, مجھے بالکل ناممکن سی بات لگتی ہے. لیکن فرض کریں اگر ایسی کوئی پوزیشن پہ گورنمنٹ آ جاتی ہے کہ آئینی ترمیم لے آئے, اس کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ابھی بہت سے لوگ, میرا خیال ہے 40-41 لوگ ایسے ہیں کہ جن کا سیاسی مستقبل ابھی غیر یقینی سا ہے الیکشن کمیشن کے جو قوانین کے حوالے سے یا الیکشن کمیشن کی رولنگ کے حوالے سے. لیکن اس کو چھوڑ کر بھی مذاکرات تو اس ترمیم کو روکنے کے لیے یا بہتر بنانے کے لیے کرتے ہیں نا, کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر آئینی ترمیم آ گئی تو پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا, تو آپ کیا انتظار کر رہے ہیں اس آئینی ترمیم کا؟
تو آپ کریں، لیکن کریں گے کیسے؟ فواد چودھری صاحب فرض کریں فواد چودھری کے حق میں کوئی بیان دے دیتا ہے، اصل چیز تو یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ فواد چودھری کے بارے میں پی ٹی آئی کی قیادت فیصلہ کرے کہ فواد چودھری پی ٹی آئی میں ایکسیپٹیبل ہیں یا نہیں، یا بانی پی ٹی آئی فیصلہ کرے، اور اگر ہیں تو وہ اس کمیٹی کا حصہ بنے جو ان کی جو بھی سینٹرل کمیٹی ہے وہ ہے. لیکن بہرحال وہ ایک سابق وزیر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے سرکردہ لیڈر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ان کی ایکسیپٹیبلٹی بظاہر نہیں لگتی، اور وہ بھی جو موجودہ قیادت ہے، بیرسٹر گوہر ہو گئے یا عمر ایوب ہو گئے، یہ دیگر ان کے ساتھ فی الحال چلنے کو وہ تیار نہیں ہیں. لیکن ایک اگر ان کے انفرادی رائے کو سامنے رکھا جائے تو وہ کوشش یہ کر رہے ہیں، یعنی ان کی وہ یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ مذاکرات بہرحال شروع کیے جائیں تاکہ بانی پی ٹی آئی کے باہر آنے کا راستہ کھلے. فرمائیے گا کہ یہ جو نیب ترامیم کے سلسلے میں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے، اور اب بانی پی ٹی آئی نے درخواست بھی دائر کر دی ہے کہ اب ان کا جو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ان کی ضمانت کی انہوں نے درخواست کر دی ہے، تو یہ فرمائیے گا کہ آپ ممکن دیکھتے ہیں کہ اب یعنی اس فیصلے کے بعد بانی پی ٹی آئی کی آزادی یا رہائی یا ضمانت پہ رہائی کوئی صورت ممکن ہے؟ دیکھیں، بظاہر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس سے تو بہت ان کی مشکلات میں اضافہ ہی نظر آتا ہے. پاکستان کی سیاست میں راتوں رات چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، راتوں رات بیانیے تبدیل ہو جاتے ہیں. یہاں تو آپ تو پنجاب میں رہتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، راتوں رات اسمبلیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، وفاداریاں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو یہ تو پاکستان کی، لیکن بظاہر جو آج تک کی سچویشن ہے اس میں تو یہ ان کی رہائی خاصی مشکل نظر آ رہی ہے فی الحال، کم سے کم. لیکن یہ جو نیب والی بات کی آپ نے ترامیم، دیکھیے پھر وہ اس معاملہ بھی آپ کے جو پہلا سوال ہے اس سے ہی جڑا ہوا ہے. ہمارے یہاں احتساب کے نام پر جو ہے ہمیشہ سیاست کی گئی ہے، اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے. آپ شروع سے لے لیں، ایوب خان نے ایبڈو پروڈو اس طرح کے قوانین لا کے کوئی 2000 کے قریب سیاسی کارکنوں کو اور لیڈروں کو نااہل کر کے بے دخل کر دیا تھا، سیاست سے ہی بے دخل کر دیا تھا. اس کے بعد بھی ابھی آپ دیکھیں لیٹسٹ یہ جو نیب ہے 99 میں وہ لے کر آئے، مشرف صاحب لائے. اس سے پہلے 97 میں احتساب بیورو، خود نواز شریف صاحب احتساب بیورو بنا کے لائے. انہوں نے اس احتساب بیورو کو سیاسی مقصد کے لیے سیف الرحمان کے ذریعے استعمال کرنے کی کوشش کی. تو ہمارے یہاں جو احتساب کا نعرہ ہے وہ پہلے احتساب پھر انتخاب سے لے کے آج تک اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ صرف سیاست کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ سیاسی دباؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جس دن آپ کی بات بن جاتی ہے حکمرانوں سے یا اسٹیبلشمنٹ سے تو آپ کی فائل کلوز ہو جاتی ہے، جب نہیں بنتی تو فائلیں ملٹیپلائی ہوتی چلی جاتی ہیں. تو ہماری یہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، ہماری یہاں اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے ہی نہیں. عمران خان صاحب نے اسی نیب کو استعمال کیا. مجھے آج تک یاد ہے کہ نیب کے جو یہاں سندھ میں اس وقت سربراہ ہوتے تھے نجف مرزا، انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا کہ جی جیسے ہی ڈائریکشن آتی ہے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جی ٹارگٹ جو ہے وہ زرداری اور نواز شریف ہیں، تو ہماری فائلیں ساری کھل گئیں، ساری تحقیقات شروع ہو گئیں. پھر یکایک چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، پھر فائلیں دوسروں کی کھل جاتی ہیں. بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب، بڑی مہربانی. آپ نے یہاں پہ ہوا ہے جی وقت ہے کمرشل بریک کا، اس کے بعد یہیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اور اب ہم بات کریں گے پاکستان کو کہ یعنی جو ایک بین الاقوامی حالات ہیں عالمی دنیا میں، پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے، ہماری خارجہ پالیسی کہاں کھڑی ہے. کیونکہ اگر عالمی تناظر میں ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے تو ہم آدھی تصویر کو دیکھیں گے. پاکستان کے اندر رہتے ہوئے یعنی مقامی حالات کو دیکھنا یہ آدھی تصویر ہے. تو مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم باہر کی دنیا سے بھی خود کو دیکھیں، پوری دنیا کو کے ساتھ اپنے آپ کو ملا کر دیکھیں. تو اس سلسلے میں ہم بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد. ہمارے ساتھ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب ہوں گے. ان کی بہت مہربانی کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے. تو ان سے رہنمائی حاصل کریں گے اور جانیں گے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اس وقت کہاں ہے، اس کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان کی جو اندرونی سیاست ہے اس پہ ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں، لیکن تصویر مکمل اس وقت ہوتی ہے جب ہم عالمی دنیا میں پاکستان کا مقام دیکھیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی پر غور کریں، پاکستان کے دوستوں کو دیکھیں اور ان ملکوں کو بھی دیکھیں جو پاکستان کے دوست نہیں ہیں اور ان سے اپنے تعلقات کو دیکھیں، تو پھر تصویر مکمل ہوتی ہے. تو آج کل پاکستان کے جو ہمارے حالات ہیں، اکانومی کے ہوں، IMF سے ہمارے
پروگرام کے معاملات ہوں، اس کو اپنی جگہ پہ رکھ کے ذرا یہ دیکھیے کہ ہماری خارجہ پالیسی کا ہمارے تعلقات امریکہ سے کیسے ہیں، یورپی یونین سے کیسے ہیں، ریجن میں کیسے ہیں، آگے یعنی یہ جو چیلنج اگر ہیں تو ہم انہیں اپرچونٹی میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں. یہ ہے تمام وہ موضوعات اور سوالات جن پر بات کرنے کے لیے، رہنمائی کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ جناب خورشید قصوری صاحب نے. اور میں پہلا سوال قصوری صاحب سے یہی کرتا ہوں کہ اس وقت بظاہر جو پاکستان کے تعلقات میں ہمیں جو اس وقت سب سے زیادہ فکر یا تلخی یا ایک ناسٹی سرپرائز پاکستان میں بہت سے لوگوں کو جو ملا وہ افغانستان کی طرف سے ملا. تو پہلا سوال ہی میرا خیال ہے یہی میں قصوری صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو وہ اس وقت کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس چیلنج سے کیسے ہم نمٹ سکتے ہیں، بہتر کیسے ہو سکتا ہے. جی قصوری صاحب. دیکھیں ایک ڈیفیکلٹ ہے، آپ اس کو ناسٹی سرپرائز کہہ دیں یا نہ کہیں یہ آپ کی مرضی، لیکن ایک بات تو کلیئر ہے کہ نیبرز کے بعد واجپئی صاحب جو ہندوستان کے وزیر اعظم تھے انہوں نے عقل کی بہت دانش کی بات کی تھی. جب پاکستان بھارت کے تعلقات بہت خراب تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یو کی ناٹ چینج یور نیبرز، باقی آپ جو مرضی بدل لیں نیبرز نہیں بدل سکتے. تو ایک تو یہ کہ افغانستان آپ کا نیبر ہے. اب اس کے ساتھ تعلقات ہمارے خراب ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہم پہ حملے ہو رہے ہیں یہ ایک تو ٹوٹلی اگر ٹھنڈے دل سے دیکھیں تو اس میں ہمارا اپنا بھی رول ہے کہ جس طرح ہماری سوسائٹی کو ریڈیکلائز کر دیا گیا خاص طور پر جنرل ضیاء الحق کے دور کے بعد، تو اس میں سارا علاقہ ہی ریڈیکلائز ہوا تھا. اور جو علاقہ بلکہ جو افغانستان کے بھی حکمران ہیں موجودہ طالبان، ان کی بھی یہیں پناہ تھی اور ان کو انہی لوگوں نے پناہ دی ہوئی تھی. تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ہوا کیسے ہے. اب یہ وی آر کنفرنٹڈ ود اے سچویشن آپ کے سامنے ہو گئی ہے کہ یہ تو ہمیں کبھی توقع نہیں تھی کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. اچھا اب سوال یہ ہے کہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اسے کیسے ہینڈل کریں. اس کا ایک تو بالکل کلیئر ہے کہ سگنل یہ نہیں جانا چاہیے کہ ہم افغانستان کے خلاف ہیں. یہ جو ہمارا مخالفت ہو رہی ہے ان لوگوں پہ ہے جو ہم پہ حملے کر رہے ہیں، جو دہشت گردی کر رہے ہیں. اس لیے جب آپ ہینڈل کرتے ہیں ریفیوجیز کی ریپیٹریشن بھی تو اس کو اس بھونڈے انداز میں مت کیجئے کہ جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہاتھ آئے اس کو باہر آپ نکال دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ذرا سوفسٹیکیشن سے تھوڑا سا ہینڈل کیا جا سکتا تھا. یہ ایمپتھی کہہ لیں. جو لوگ مثلا اگر آپ نے یہ امپریشن دینا تھا کہ ان لوگوں کے خلاف ہیں جو ایک تو ریسنٹلی آئے ہیں افغانستان سے خاص طور پہ طالبان کے ٹیک اوور کے بعد، اور ایک لوگ جن پہ آپ کو دہشت گردی کرا رہے ہیں، تو جب آپ یہ اگر ایک ڈویژن کر دیتے ہیں کہ جو لوگ بچے پیدا ہی پاکستان میں ہوئے ہیں، مثلا ہمارے اپنے بچے کو یورپ میں پیدا ہو کو کہیں پیدا ہو، تو ہم ایز اے رائٹ نیشنلٹی اس لیے کلیم کرتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے حساب سے بھی وہ بچہ اس ماحول میں پیدا ہوا ہے اور اس کو اکھاڑ کے ایسے ہی ہے جیسے ایک درخت کو اکھاڑ کے کسی اور جگہ لگا دیا جائے کہ سرگودے کا جو ایک پودا ہے اس کو آپ وہاں سے اکھاڑیں اور کہیں ریگستان میں جا کے اس کو لگا دیں. جی. تو اگر ہم یہ کر لیتے تھوڑی بہت اس میں نوانس لے آ جاتے تو ایسے نہ لگتا کہ جب ہم افغانستان کے خلاف ایکٹ کر رہے ہیں. نمبر 2 بہت ضروری ہے جو شاید ہماری حکومت کر بھی رہی ہے ایک حد تک، کہ افغانستان کی حکومت سے ہمارے رابطے ہیں. یہ رابطے زیادہ بڑھ جائیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ یہ جو امپریشن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کٹی ہو گئی ہے. ایک ڈائلاگ اسینشل ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اگر بارڈر پہ ہمارے یہاں اسمگلنگ ہو رہی ہے تو ہمارا رائٹ ہے کہ ہم روکیں، اور تمام اس قسم کے اقدامات جو فوج اور گورنمنٹ مل کے کر رہے ہیں اسمگلنگ روکنے کے لیے یہ بالکل ویلکم ہے. لیکن یہ امپریشن نہیں دینا چاہیے کہ اس میں اب آپ دیکھ رہے یہ چائنا کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے. چین اتنا ہی تنگ ہے، بلکہ جتنے اس کے نیبرز ہیں ہم سے زیادہ تنگ ہے، لیکن چین بھی اتنا ہی الرٹ ہے. ازبکستان والے بھی اسی حساب سے الرٹ ہیں، اور تاجکستان والے بھی،
کیونکہ یہ جو حملے ہماری طرف تو ٹھیک ہے زیادہ ہو رہے ہیں لیکن وہاں بھی ہو رہے ہیں اور چین تو خاص طور پہ خائف رہتا ہے، لیکن انہوں نے تو ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کر لیا ہے. ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا اکنامک جو ان کو ایڈوانٹیجز دے سکتا ہے انویسٹمنٹ میں، شاید اس وقت پاکستان نہیں دے سکتا. تو یہ جو سچویشن پیدا ہو گئی ہے یس سرپرائزنگ ہے، لیکن اس میں ہمارا اپنا رول ہے جو ہمیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم یہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اس قسم کے رجحانات پیدا کیسے ہوئے ہیں، یہ ہمارے اندر بھی تو ہیں نا، یہ کوئی صرف وہیں تو نہیں ہے، اور ان کو ایک گراؤنڈ مل رہی ہے. ہمارے ہاں ایک قسم کی سپورٹ ہے، جیسے پہلے افغان طالبان کو یہاں ملتی تھی ان کو بھی یہاں مل رہی ہے. پھر جس طریقے سے ان لوگوں کو لایا گیا ہے جو جب طالبان ٹیک اوور ہوا ہے، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ذرا بہتر طریقے سے اسکریننگ ہو سکتی تھی. تھینک یو. اچھا اب یہ بتائیے سر کہ بھارت کے ساتھ یعنی ہمارے اب آگے ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے شنگھائی کانفرنس، اس میں شاید بھارتی وزیر خارجہ آئیں، شاید وہاں سے لوگ اٹینڈ کرنے آئیں. کوئی فرق پڑے گا آپ کے خیال میں؟ پچھلے دنوں خبر آئی کہ بھارتی وزیر اعظم جو ہیں وہ پاکستانی ایئر اسپیس سے گئے، کچھ خیر سگالی کے پیغامات کا تبادلہ ہوا. ڈو یو سی اینی پازیٹیو سائن یا بس ابھی ایسے ہی چلے گا؟ دیکھیں اگر وہ آ گئے تو میں حیران ہوں گا، لیکن پلیزنٹلی سرپرائزڈ. جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں، جے شنکر صاحب کے بھی جو بیانات آئے ہیں وہ ہاٹ اینڈ کولڈ تو بلو کر رہے ہیں. کبھی کوئی ایک بیان دے دیتے ہیں، کبھی دوسرا دے دیتے ہیں، لیکن زیادہ وہ گرم ہی ہوتے ہیں، ٹھنڈے کم ہوتے ہیں. اور اس لیے جو ان کا لیٹسٹ بیان آیا ہے کہ ایکشنز آف کانسیکوینسز، یعنی کہ وہ تقریباً کہہ یہ رہے ہیں کہ ساری ٹیررزم ہماری طرف سے ہو رہی ہے اور اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، اور انہوں نے کشمیر ایشو کو ایک ٹیررزم کا ایشو بنا دیا ہے. یہ ایسا نہیں ہے، ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، اور یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے، صرف پاکستان نہیں کہہ رہا. اب مودی صاحب اگر آئیں گے تو بہتر ہوگا، کیونکہ ایک بات تو واضح ہے کہ دو ملک یہ نیبرز ہیں، ان کو اس قسم کی جو ریلیشن شپ ہے یہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ بنگلہ دیش میں بھی جو آل آف اے سڈن سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، اس میں بھی مودی صاحب کو یا گورنمنٹ آف انڈیا کو، جس طرح ہم اس وقت سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بارڈرز دیکھیں جی ایک طرف افغانستان ہے، ایک طرف ہندوستان ہے، موقع آ گیا وہ بھی یہ سوچتے ہوں گے ایک طرف بنگلہ دیش ہے اور ایک طرف پاکستان ہے. تو ہمیں ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے. میرا نہیں خیال ہے کہ مودی صاحب آئیں گے، اگر آ گئے تو بڑی خوشی کی بات ہوگی، اس کو میں ویلکم کروں گا. لیکن پہلی بات تو یہ کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے، اگر پاکستان انڈیا کا اول تو میرا خیال ہے کہ شاید ویسے مکالمہ وہاں تو نہیں ہوگا میٹنگ کے اندر. ہاں فائر ورکس پہلے ہو جاتے ہیں، دونوں ملکوں کا میڈیا پکڑ لیتا ہے، انٹریکشن ہوتا ہے، وہ دوسری بات ہے. لیکن میٹنگ میں میں نے دیکھا ہے پاکستان اور انڈیا ایسے حملے ایک دوسرے پہ نہیں کرتے. ایک اور بھی وجہ ہے کہ ساک کا لوگ کہتے ہیں کہ جی ساک جو ہے وہ فیل اس لیے ہوا کہ پاکستان انڈیا دو بڑی پاورز تھیں ساک کے اندر، اور اس کے آپس کی رائیولری نے اس کو مفلوج کر کے رکھ دیا. اور کئی لوگ یہ خطرے کا اظہار کرتے ہیں کہ ایس سی او میں ایسا نہ ہو. میں نہیں سمجھتا ایس سی او میں ایسے ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایس سی او کے جو بانی ممالک ہیں چین اور روس، وہ بڑی پاورز ہیں، اور وہ ایسا رسک نہ پاکستان لے سکتا ہے نہ انڈیا لے سکتا ہے کہ ان دونوں پاورز کو بیک وقت آ کے انٹیگنائز کریں. تو ایس سی او کی میٹنگز ہوتی رہیں گی. پاکستان کی کس لیول پہ اٹینڈنس ہوتی ہے نہیں. پچھلی دفعہ جو ہیڈز آف گورنمنٹ تھی اس میں میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر جو تھے، ان کی اٹینڈنس تھی یہ اس کے اوپر آن لائن. تو اب دیکھتے، ہو سکتا ہے مودی صاحب کی آپشن بھی ہے، اور ہو سکتا ہے ٹوٹلی وہ نہ آئے اور کسی اور کو بھیج دیں وہاں سے. اچھا آگے بڑھتے ہیں جی. آپ کے خیال میں اس وقت امریکہ اور چین کی جو کانفلکٹ ہے ساری دنیا میں، آپ کے خیال میں کہ پاکستان پر دباؤ آ سکتا ہے دونوں ملکوں میں سے کسی کی جانب سے؟ اس لڑائی میں ہم استعمال ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کے لیے کیا راستہ ہے، کیا مینیج کرے؟ نہیں دیکھیں، یہ جو ریلیشن شپ آپ پوچھیں نا کہ ہمارے لیے کیا ہے، ایک جو کامن فیکٹر ہے
ہمارے ملک میں جو معاشی صورتحال ہے، جو پولیٹیکل ہماری انسرٹنٹی ہے، جتنی دنیا کی خارجہ پالیسی کسی کی بھی ہو، وہ انٹرنل میٹرز کا اس پہ زبردست اثر پڑتا ہے. اور اگر آپ کی اکانومی کا وہ حال ہو جو آج ہمارا ہے، تو پھر یہ تو ٹھیک ہے کہ آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ملک 100% ساورن نہیں ہے، شاید امریکہ کے علاوہ. لیکن امریکہ بھی ایک حد تک اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو جب UN چارٹر ہوا ہے، اس کے بعد مختلف کنونشنز پہ سائن کیا گیا ہے مختلف ریاستوں نے، تو ایک حد تک وہ اپنی ساورنٹی کو سرنڈر کرتے ہیں ولنگلی. لیکن سوائے امریکہ کے میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا ملک ہے جو چاہے کر جائے. تو ابھی یہ ہے کہ جہاں تک ہمارے تعلقات ہیں دنیا دیگر ممالک کے ساتھ، ہم میں ایک پرابلم آ گیا ہے ہماری معیشت. اب ہم IMF پہ اتنا ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں بدقسمتی سے، پچھلے 30-40 سال سے اتنی بری طرح اکانومی کو ہینڈل کر رہے ہیں، مس ہینڈل کر رہے ہیں کہ 100 روپے کمائیں گے اور 200 خرچ کریں گے. یہ کسی گھر کا کاروبار تو ایسے نہیں چلتا، تو پاکستان کا کیسے چل سکتا ہے؟ لیکن ہم نے یہی کیا، ہمیں عادت پڑ گئی، جیسا ایک ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتا ہے، ہم ایڈکٹ ہو گئے ہیں بین الاقوامی قرضوں کے. ایک زمانہ تھا کہ ہم ویسٹ کے منظور نظر تھے تو بغیر سوال کیے ہمیں قرضے ورزے مل جاتے تھے. اگر وہ شروع میں سختی کی گئی ہوتی تو شاید ہم سیکھ جاتے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا. تو اب یہ جو آپ کو اس وقت ڈوز مل رہا ہے بڑا سخت IMF کا، اور آپ کی غربت کی سطح بڑھ رہی ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو 40 سال سے ہم نے فضول خرچی کی تھی، شاہ خرچیاں کر رہے تھے، اس کو کنٹرول کریں گے. اس کو کم سے کم 2-3 سال لگیں گے. اب اس دور میں آپ کے اوپر ویسٹ کا پریشر نسبتاً بڑھ گیا ہے. اس لیے نہیں کہ IMF اور ورلڈ بینک جو ہے کو امریکہ کے کنٹرول میں ہے ٹوٹلی، لیکن امریکہ کا بہت زیادہ اثر ہے. اور امریکہ اور ویسٹ کو اگر آپ گن لیں تو جتنی بریٹن ووڈز انسٹیٹیوشنز ہیں، اس میں IMF، ورلڈ بینک، IFC، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ان کا بہت بڑا رول ہے. تو کوئی ملک سوورن بڑے سے بڑا بھی اس قسم کی انڈیپینڈنس نہیں دکھا سکتا اگر اس کی اکانومی کا وہ حال ہو جو ہمارا ہے. تو ایک تو ہمارے لیے مشکل ہی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ہمارے لیے ایک پوزیشن بالکل کلیئر ہے، اور وہ کلیئر اس لیے ہو گئی ہے کہ امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ بھارت اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، کیونکہ وہ کنٹین کرنا چاہتا ہے چائنا کو. اگر پاکستان کو آفر بھی امریکہ کرے کہ آپ ہمارے ساتھی بن جائیں چائنا کو کنٹین کرنے میں، تو ہم مان ہی نہیں سکتے. پاکستان کے فارن آفس نے اور فارن پالیسی مینیجرز نے پچھلے 75 76 بلکہ اب تو 77 ایئرز ہو جب سے انڈیپینڈنس ہوئی ہے، یہ ضرور انہوں نے اپنی صلاحیت دکھائی ہے کہ باوجود یہ کہ بھارت بہت بڑا ملک ہے پاکستان کے مقابلے میں، اور بہت ملیٹریلی، تو اگر چلے ہم ملیٹریلی تو ہم بھی ماشاءاللہ مضبوط ہیں، لیکن اکنومیکلی بہت بڑا ملک ہے، آبادی بہت بڑی ہے. تو اس حساب سے پاکستان نے اپنا دفاع بھی کیا ہے اور پاکستان نے اپنی پوزیشن کو قائم رکھا ہے. تو میں اس سے سمجھتا ہوں کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور چین کے درمیان ہم کیا کریں، ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ جیسے ماضی میں ہم نے ہینڈل کیا ہے کامیابی سے، وہ کوشش کرتے رہے. لیکن اگر کوئی اتنا پریشر ڈالے جیسے آپ سوال کر رہے ہیں، تو ہمارے ایک لحاظ سے آپشن کلیئر ہے کہ ہم چائنا کو چھوڑ نہیں سکتے. اچھا، ٹھیک ہے. قصوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایران کے ساتھ ایک تو یہ کہ ہمارے معاملات کہاں ہیں، اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں غزہ کا یہ جو کانفلکٹ ہے یہ اور کتنا عرصہ لے جائے گا؟ دیکھیے، غزہ کا جو کانفلکٹ ہے وہ بدقسمتی یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اسلامی دنیا باوجود اس کے کہ وہ مالا مال ہے، لیکن وہ اس ایشو پہ کو سٹینڈ نہیں لے سک رہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ امریکہ جو ہے
چاہے اس میں ریپبلکن پارٹی ہو یا ڈیموکریٹک پارٹی ہو. امریکہ کے جو نوجوان ہیں ان میں تو بڑی چینج آ رہی ہے اور بہت بڑے بڑے ڈیمونسٹریشنز ہوئے ہیں, اس میں بلکہ یہودی بھی شامل ہو گئے ہیں امریکہ کے اندر. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس قسم کا ظلم ہو رہا ہے وہ ہمارے نام پہ نہ کیا جائے, ناٹ ان مائی نیم لکھا ہوتا ہے. لیکن جو ان کی ایلیٹ ہے دونوں پارٹیز کی, ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس, وہ یہ ہمت ہی نہیں کر سکتے کہ وہاں کی جو پرو اسرائیل لابی ہے اس کا مقابلہ کریں, کیونکہ ان کی فنڈنگ بھی آتی ہے اور میڈیا پر کا بھی بڑا زور ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بد نصیبی سے کہنا پڑے گا کہ حالانکہ امریکہ ویسٹ کا اوپینین یہ سمجھ گیا ہے, میڈیا بھی لکھ رہا ہے, اور نوجوان نسل تو یورپ میں تو بہت زیادہ جو بڑے بڑے ڈیمونسٹریشنز ہوئے ہیں یورپ میں ہوئے ہیں, فرانس میں آپ نے دیکھا, لنڈن میں, آپ پیرس میں دیکھ لیں, ایمسٹرڈیم میں بھی ہوئے ہیں اور روم میں ہوئے ہیں اور امریکہ کے تمام کیمپسز میں ہوئے ہیں اور امریکہ کے شہروں میں بھی ہوئے ہیں. لیکن کیونکہ امریکن ایلیٹ جو ہے وہ ایک حد سے آگے نہیں جانا چاہتی, اور یہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن کے بیانات ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ جی یہ اسرائیل کو یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے. اسرائیل کی مجال کیا ہے کہ اگر امریکہ واقعی یہ ان کو روک دے کہ بھئی ہمارا بھی نام خراب ہو رہا ہے, ہمارے جو مسلمان دنیا میں دوست ہیں جن کی آپ چلیں عرب دنیا میں جو مالا مال ہے, جو انویسٹمنٹ اپرچونٹیز پرووائڈ کرتے ہیں, سعودی عرب, یو اے ای, قطر وغیرہ, ان سے بڑے قریبی تعلقات ہیں امریکہ کے, لیکن وہ امریکہ ان کو کنٹرول نہیں کر سک رہا. اب یہ لگ رہا ہے کہ جو زیادہ پریشر پڑے گا نیتن یاہو پہ, وہ امریکہ کا جو بھی پڑے گا یا نہیں پڑے گا. کچھ یورپین یونین نے بھی ہل جل کی ہے, کچھ دکھاوے کو برطانیہ نے بھی کچھ کہا ہے کہ ہم فلاں قسم کے ہتھیار نہیں بیچیں گے, لیکن بہت زیادہ وہ بیچ رہا ہے. لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ یورپین یونین میں بھی ان کے خلاف ایک سینٹیمنٹ پیدا ہو رہا ہے, اور کیمپسز میں تو نوجوانوں میں تو ہر جگہ ہو رہا ہے. تو ان پہ جو پریشر پڑ رہا ہے اس سے زیادہ پریشر اندرون اسرائیل اب پڑ رہا ہے, کیونکہ کئی لوگ اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ جو نیتن یاہو ہے یہ بنیادی طور پر اسرائیل کے رائٹس تو کم, یہ اپنے آپ کو جیل میں جانے سے بچا رہا ہے, کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر جنگ ختم ہوتی ہے تو یہ سیدھا جیل جائے گا, کیونکہ ان پہ کرپشن کے بہت بڑے چارجز ہیں وہاں. اور انہوں نے ایک اچھا یہ طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ ایکسٹریم رائٹس کو ساتھ ملا لیا ہے, اور وہ کہتے ہیں جی ایکسٹریم رائٹسٹ کہ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کو چھوڑیں گے تو گورنمنٹ گر جائے گی. تو یہ ایک بہانہ سازی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جس سٹیج پہ معاملات پہنچ گئے ہیں 10 مہینے سے زیادہ ہے, اور جو ہاسٹیجز کا معاملہ ہے, یہ جو 6 باڈیز گئی ہیں, اس کے بعد کافی زیادہ معاملہ اسرائیل کے اندر یہ متنازع ہو گیا ہے. تو کم سے کم لوگ کہتے ہیں کہ 5 لاکھ لوگ ڈیمونسٹریشنز میں نکلے ہیں بڑے بڑے شہروں میں, تل ابیب میں, ادرز, اس ڈیمونسٹریشن میں. تو اس کا لائکلی ہے کہ اثر زیادہ ہوگا, اور اس لیے شاید اس نقطہ نگاہ سے کہ ہیومینیٹیرین اینگل سے آپ نے پہلی اس کی نشانی بھی دیکھی کہ جو لمیٹڈ پازز ہو رہے ہیں, یہ جو قطرے پلائے جا رہے ہیں فلسطینین بچوں کو, ایک اس کی عکاسی کرتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں شاید اب وہ سٹیج آ رہی ہے کہ نیتن یاہو کی باوجود اس کی جو سیلف سینٹرڈ پالیسیز ہیں اب ان پہ پریشر پڑے گا, اور اسرائیل کے اندر سے زیادہ پڑے گا. اور ایران کے ساتھ جس طرح ایران ہمیں اب جو یعنی آپ نے خبر سن لی ہوگی کہ ہم وہ گیس پائپ لائن پر ہمیں بین الاقوامی عدالت یعنی ہم جرمانے کا بات ہونے لگی ہے, تو آپ کے خیال میں ہمارے تعلقات ہیں ایران سے ایسے کہ ہم کنسیشن لے سکیں؟ نہیں, ہم نے کنسیشن ایران سے میں تو امریکہ سے لینا, امریکہ سے, سوری, امریکہ کی سینکشنز کا ہم کو ڈر ہے نا. جی, ہمارے دور میں تو ہم بنا رہے تھے پائپ لائن, اور مجھے تو یاد ہے کہ میں جب تہران گیا تو اس وقت پریزیڈنٹ احمدی نژاد نہیں تھے تہران میں, وہ خرم شہر تھے. تو میں نے سوچا کوئی بات نہیں, کیونکہ میں کو پاکستان کا پریزیڈنٹ تو نہیں نا, فورن منسٹر جا رہا تھا, تو اگر مجھے فورن منسٹر اور فورن آفس میں میٹنگز ہوں تو ٹھیک ہے. لیکن بہت حیران ہوا جب میں تہران پہنچا تو انہوں نے اپنا خصوصی جہاز مجھے بھیجا تھا,
اور مجھے سیدھا خرم شہر لے گئے. میں خود حیران تھا. انہوں نے کہا میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس پائپ لائن کے لیے بڑی محنت کی ہے اور میں پریزیڈنٹ مشرف کو اور ڈاکٹر منموہن سنگھ کو بلا رہا ہوں یہ سائن کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پاکستان میں گورنمنٹ چینج ہوئی اور بہت کچھ ہو گیا, لیکن ہم نے امریکہ کو, میں نے خود بتایا تھا کہ ہم تو گیس شارٹیج, آئل شارٹیج ہے اور ہمارے لیے لیکن بڑا کسوری ضروری صاحب, ہے, جی تو ہم تو یہ جی میری عرض یہ تھی کہ ایران ہمیں ایران ہمیں عدالت میں اگر لے کے جانے کا ارادہ رکھتا ہے, جرمانے کا ارادہ رکھتا ہے, تو کنسیشن تو بھی ایران سے ہی مانگیں گے نا کہ نہ لے کر جائے عدالت, ہماری مجبوری سمجھے. میرا یہ مراد تھی. نہیں میں مان گیا. ایران اگر آپ کو لے بھی جائے, میں تو نہیں چاہتا, میں تو ان لوگوں میں ہوں جو کہ شروع میں اس کے کوشش کر رہا ہوں کہ گیس پائپ لائن بنے, لیکن جو میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان کو امریکن سینکشنز کا ڈر ہو اور ساتھ یہ ڈر ہو کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشن لمبی ست ہو رہی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے گلے پڑ جائیں گی اور گورنمنٹ آف پاکستان کو چوائس کرنی پڑے تو وہ کیا کرے گی. اس لیے ایک بڑی مشکل سچویشن ہے, اور اگر وہ کورٹ لے گئے بری ڈیولپمنٹ ہوگی, لیکن شاید پاکستان یہ کہہ سکے کہ جی امریکن سینکشنز ہیں اور اس میں ہم کیا کریں. وہ تو بینکوں پہ بھی کر رہے ہیں اور جو بھی کمپنیز اس میں شامل ہوتی ہیں, تو یہ ایک اچھی سچویشن تو نہیں ہے. خدا کرے کہ یہ پائپ لائن بن جائے, لیکن میں نے آپ کو مشکلات جو ہیں وہ بتا دی ہیں, کیونکہ میں اس وقت گورنمنٹ میں نہیں ہوں, میں تجزیہ کر سکتا ہوں, کہ میں اس سے زیادہ آگے کہہ نہیں کچھ سکتا. بہت بہت شکریہ قصوری صاحب, آپ نے ہماری رہنمائی کی, ہمیں وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھا جی آج کا شو. آپ سے ملاقات ہوگی اب کل شب 10 بجے پبلک نیوز پہ. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.